जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़ ये है कि दफ्तर के लिए एक आदमी को मुतय्यन कर दिया जाए कि जो भी वक्त मुतय्यन किया गया है, जो नाज़िर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो दफ्तर वक्त से खोल दे। जो काजी साहब हैं, जो नायब काजी साहब हैं, 10 मिनट लेट भी आते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। दफ्तर जब वक्त से खुल जाएगा तो लोग मायूस नहीं होंगे, लोग आ करके अपना काम शुरू कर देंगे। अब ये नाज़िर क्या करेगा, ये चीज़ें हैं उनको आप देख लीजिए। फिर दफ्तर की कार्रवाई के लिए कुछ कागज़ात की ज़रूरत होगी। उस कागज़ात के लिए उन कागज़ात का जो है एक फ़हरिस्त दी गई है कि जब भी कोई आदमी आएगा तो वो अपनी बात को रखेगा। हो सकता है कि कोई आदमी अपनी बात को तहरीरी शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा है। ये भी मुमकिन है कि कोई आदमी आकर के अभी आप समझना चाहता है कि हमारा ये मामला है, यहाँ किस तरह से होता है, कैसे काम होता है, वो समझना चाहता है। तो आपके लिए जो ज़ाब्ता मुतय्यन किया गया है कि सादे कागज़ पर कोई काम आप नहीं करेंगे। जो बुनियादी काम है उस बुनियादी काम के लिए महकमे शरिया का जो फार्म है, जो लेटर पैड है, जो अर्ज़ी दावा है, जो हकमनामा है, जो भी ज़रूरियात हैं कागज़ की, वो सब महकमे शरिया के नाम से मतबूआ होनी चाहिए। जैसे फ़र्द अहकाम है, एक फ़ाइल आपकी होनी चाहिए। फ़ाइल सादी भी हो सकती है, इसलिए कि फ़ाइल की कोई हैसियत नहीं है। फ़ाइल तो कागज़ात को जमा करने के लिए है। उस फ़ाइल को आप मतबूआ भी बना सकते हैं कि आपके महकमे शरिया की अहमियत उससे होगी कि मतबूआ है। उस फ़ाइल को आपने ले लिया। उस फ़ाइल को लेने के बाद पहली चीज़ ये रहेगी कि एक फ़र्द अहकाम का एक कागज़ रहेगा, उसे बना लीजिए आप, एक A4 साइज़ का, जिसके अंदर फ़र्द अहकाम का मतलब ये बनता है कि मुक़द्दमात की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई की तफसील लिखी जाती है। आप कचहरियों में जाते हैं तो वहाँ भी जो वकला रहते हैं वो अपनी फ़ाइल के ऊपर लिखे रहते हैं, याददाश्त के तौर पर होता है। यहाँ भी ये फ़र्द अहकाम कहलाता है कि जिस दिन जिस तारीख़ में मुक़दमा दर्ज हुआ है उसमें आपने दर्ज कर लिया तो पूरी फ़ाइल आप उठा करके नहीं देखेंगे, तरतीब के साथ देखेंगे कि हमारा ये मुक़दमा कहाँ तक तरतीब में कहाँ तक पहुँचा है। इस कागज़ का नाम है फ़र्द अहकाम। दूसरा कागज़ आपके पास होगा, इसके नमूने हमारे शरिया में मौजूद हैं, वो आप मंगवा लेंगे और उसी के मुताबिक नाम बदल करके अपने यहाँ के नाम से वो छपवा लेंगे। जितने अज़ला हैं, जहाँ जहाँ हैं, वहाँ के नाम से वहाँ का अलग अलग कागज़ रहेगा, ताकि वो कोई फ़ाइल जाए तो ये मत पता लगे कि फ़लाँ जगह फ़लाँ महकमे शरिया से मुताल्लिक़ ये गोया मामला है, ये मुक़दमा है। दूसरा कागज़ जो आपके लिए ज़रूरी होगा वो अर्ज़ी दावा का होगा। वो लिख करके ला रहा है तो आप उसे देख लीजिए। अर्ज़ी दावा के अंदर आपको 3 बातों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। वो पूरी दास्तान सुनाना चाहेगा तो आप उस दास्तान को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें आप ख़ास चीज़ें देखिए कि जो पॉइंट की चीज़ें हैं वो पॉइंट की चीज़ें अर्ज़ी दावा के अंदर आ जानी चाहिए। मान लीजिए कोई औरत खुला चाहती है तो खुला की बुनियाद क्या है उसकी, इसलिए कि खुला के सिलसिले में शरीयत का ये ज़ाब्ता है कि हर औरत को अपनी पसंद के मुताबिक शौहर के साथ अगर गुज़र बसर मुश्किल हो रहा है तो उससे वो अलहदगी चाह सकती है, अलहदा होने का वो मुतालबा रख सकती है। और शौहर की भी ये ज़िम्मेदारी है कि शौहर अगर बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती है और खुशगवार ज़िंदगी दोनों के दरमियान मुयस्सर नहीं है तो शौहर निकाह को लेकर के इस बात पर मुसिर न हो कि हम उसे अलहदा नहीं करेंगे। दोनों के लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग ज़ाब्ता बनाया है कि शौहर की तरफ से अगर किसी तरह की कोई कोताही, कोई लग़ज़िश, किसी तरह की कोई कमी है तो शौहर को ये ज़िम्मेदार बनाया है कि वो अपनी बीवी के सिलसिले में अच्छा मामला, बेहतर मामला करे।
اس سے اس کی آخرت بنے گی۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، وہ سب سے اچھا شوہر ہوگا جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، حسن سلوک کے ساتھ وہ کام کرے گا۔ تو اگر اس کی طرف سے کوئی چیز اس طرح کی آ رہی ہے اور وہ قابل ازالہ ہے تو شوہر کو یہ پیشکش کرنی چاہیے، اس کو قاضی صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہے اسے آپ زائل کر لیں، اس کی بات حق بجانب ہے۔ اگر وہ زائل کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور صدق دلی سے اس نے اسی بنیاد پر بات کہی ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عورت کے لیے بھی شرعی یہ ہدایت ہے کہ اگر وہ بغیر کسی عذر کے اور اس خوشگوار زندگی کے رہتے ہوئے بھی وہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا وارننگ دی گئی ہے اور یہ ڈرایا گیا ہے کہ تمہارا آخرت میں اس عمل کی بنیاد پر معاملہ ایسا ہوگا کہ جنت کی خوشبو جو ہے یہ حرام کر دی جائے گی اور جنت کا جو تمہارا راستہ ہے وہ راستہ روک دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں ذمہ داریاں دونوں فریق آپ کے پاس آئیں گے، کبھی شوہر آئے گا اور کبھی بیوی آئے گی اور کبھی شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ آئیں گے، ان کی بات آپ سنیں گے۔ یہ کبھی لکھ کر کے لے کر کے آئیں گے اور کبھی اپنی بات کو بتائیں گے۔ اگر لکھ کر کے لے آئے ہیں تو اس میں آپ اپنے پوائنٹ کو تلاش کیجئے کہ ہم اس معاملے کی جو سماعت کریں گے اس کے اندر یہ چیزیں ذکر ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر وہ فسخ و تفریق سے متعلق معاملہ آ رہا ہے کہ مفقود الخبر کا معاملہ آ رہا ہے، تعنت کا معاملہ آ رہا ہے، یا کسی مرض کا معاملہ آ رہا ہے، یا غائب غیر مفقود کا معاملہ آ رہا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ کو ان اسباب کو دیکھنا پڑے گا کہ ان اسباب کا تذکرہ اس عرضی دعویٰ کے اندر کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے، جن اسباب کی بنیاد پر ہمیں یہ اختیار ملتا ہے کہ ہم نکاح کو توڑ دیں۔ اس لیے عرضی دعویٰ کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، اگر وہ لکھ کر کے لے آیا ہے تو پھر آپ اسے دیکھیے اور دیکھنے کے بعد ان امور کی نشاندہی کر دیجئے کہ دیکھیے آپ کا معاملہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں کو آپ لکھ کر کے لے آئیے۔ یہ فارم عرضی دعویٰ کہلاتا ہے۔ یہ مطبوعہ فارم ہوگا جو آپ کے محکمہ شرعیہ کا ہوگا، جو بھی محکمہ شرعیہ ہے وہ اس کی پیشانی پر لکھا رہے گا، اس فارم پر آپ عرضی دعویٰ اس کا مرتب کر کے نیچے دستخط کر کے لے لیجیے آپ۔ یہ دوسرا کاغذ ہے جو فارم عرضی دعویٰ کہلائے گا، یہ مطبوعہ آپ کے محکمہ شرعیہ میں ہونا چاہیے۔ تیسرا کاغذ ہے حکم نامہ کا، ثالثی فارم کا، یہ بھی امارت شرعیہ کی طرف سے اس کا نمونہ موجود ہے، وہ آپ منگائیں۔ اور یہ ثالثی فارم کا حکم نامہ کا یہ کاغذ ہے کہ جب دونوں فریق آ جاتے ہیں تو دونوں فریق کا دستخط اس حکم نامہ پر لے لیا جائے تاکہ دونوں فریق آپ کے محکمہ شرعیہ کو اپنے معاملے کے تصفیے کے لیے مجاز قرار دیں گے۔ تو شرعی طور پر بھی یہ ذمہ داری گویا آپ کی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو ایک طرح سے ثالث بنا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے کام، اپنا وقت جو ہے اس کام کے لیے رکھا اور جو آپ کے پاس آیا اس نے بھی آپ کی حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ اگر ثالثی فارم کے ساتھ آپ یہ کام ہر دونوں آنے والے کے لیے کر لیں گے تو اس کا بڑا زبردست فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ مقدمات کا فیصلہ لکھنے کے لیے جائیں گے اور فیصلہ لکھیں گے تو اسے کورٹ میں اگر چیلنج کیا جائے گا، کسی ایک فریق کی طرف سے اگر وہ چیلنج کر دیا گیا کورٹ کے اندر تو آپ کے یہ کاغذات جو ہے بہت ہی اثر انداز ہوں گے کہ دونوں فریق کسی محکمے کو تسلیم کرنے کے بعد اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو گویا یہ انکار جو ہے ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا اور محکمہ شرعیہ کا اس کے اندر کسی طرح کا کوئی کمی یا کوتاہی نہیں ثابت ہوگی۔ تو یہ تیسرا کاغذ ہے جو فارم جو حکم نامہ کا ہے، اس کو بھی آپ کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا اور طبع کرانا پڑے گا۔ چوتھا فارم ہے یہ اطلاع کا۔ یہ اطلاع کا فارم پہلے یہ بنا ہوا ہے اطلاعی فارم نمبر 1، اطلاعی فارم نمبر 2۔
اس کے ابھی سیمپل آپ لے لیجئے، جیسا کہ کل یہاں بتایا گیا تھا مولانا محمد اسماعیل صاحب مرحوم علیہ الرحمہ، ان کا طریقہ تھا، میرا بھی طریقہ محکمہ شریعہ میں یہی ہے کہ اطلاعی فارم نمبر 1، اطلاعی فارم نمبر 2، اس کے بجائے میں نوٹس دیتا ہوں، یعنی نوٹس کا ایک فارم تباہ کر لیجئے، تو اطلاعی فارم نمبر 1 رکھ لیجئے یا اطلاعی فارم نمبر 2 رکھ لیجئے، یا اپنے یہاں کا جو نظام آپ کا چل رہا تھا اس کے اندر نوٹس کی آپ کو اطلاع دینی ہے۔ نوٹس کا فائدہ میں نے کل بتایا تھا کہ اس کے پہلے فارم نمبر 1 کے ساتھ جب آپ مقدمے کا عرضی دعوے کا اندراج کریں گے تو آپ کے اس ضابطۂ عمل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مدعا علیہ سے ایک زائد لینا چاہیے، تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زائد جو عرضی دعویٰ ہوگا وہ فائل میں مدعی کی طرف سے، مدعیہ کی طرف سے محفوظ رہے گا، اور جو مدعا علیہ کی تعداد کے مطابق 1 یا 2 زائد آئے گا وہ نوٹس کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ ایک طریقہ یہ لکھا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ عرضی دعویٰ کو اپنے پاس محفوظ رکھیے۔ عرضی دعویٰ میں جو مطلوب ہے، جو درخواست ہے، جو مدعی اپنے عرضی دعویٰ سے مطالبہ کر رہا ہے، آپ سے چاہ رہا ہے، وہ آپ لکھ کر کے اس کے پاس بھیج دیجئے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے لیے تفصیلات کیا ہیں، اس کے لیے اسباب کیا ہیں، ان چیزوں کو نہ چھیڑیے، آپ صرف اس مطالبے کو وہاں بھیج دیجئے۔ جب وہ جواب دہی کرتا ہے، آتا ہے اور وہ آپ سے رابطہ قائم کرتا ہے تو آپ پورا اس کا عرضی دعویٰ پیش کر دیجئے۔ اب وہ گویا آپ کے محکمے میں اپنے معاملے کو تصفیے کے لیے تیار ہو گیا، تو جو چیز ان کی ہے وہ ان کے سامنے آنی چاہیے اور جو مدعا علیہ کی ہے وہ ان کے سامنے آنی چاہیے۔ دونوں کو برابر موقع ملنا چاہیے کہ ایک کی بات دونوں اگر ہیں تو دونوں سن رہے ہوں، اس کی بات وہ سن رہا ہو اور اس کی بات یہ سن رہا ہو، تو دونوں کو پورا موقع دے دیا جائے گا۔ تو یہ وہ کاغذات ہیں جن کاغذات کی ضرورت آپ کے مقدمے کے دوران پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو مقدمے کے لیے درخواست کو قبول کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے ضابطے کے اندر اس کے لیے کچھ فیس کا بھی بندوبست رکھا گیا ہے۔ اس میں 100 روپیہ فیس ہے، ہمارے ہاں اب اس وقت ہم 400 روپیہ مقدمے کی فیس لیتے ہیں۔ جو مقدمہ دائر کرتا ہے، مدعی ہوتا ہے، وہ فیس جمع کرتا ہے۔ اگر دونوں فریق آ جاتے ہیں تو ہم دونوں سے نصف لے لیتے ہیں۔ 400 روپیہ ہے تو 200 روپیہ مدعی سے لے لیتے ہیں اور 200 روپیہ مدعا علیہ سے لے لیتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ اس میں ہم پہلے مدعی سے لیا کرتے تھے، لیکن اب تو ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی بھاگنے والا معاملہ نہیں رہا۔ لوگوں کو جب اعتماد ہو جاتا ہے تو وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ وہ بھاگتے ہیں کب؟ جب ان کو اعتماد نہیں ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی طرح کی زیادتی ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کا معاملہ آیا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا عرضی دعویٰ آپ رکھ لیجئے، ہم اگلے ہفتے آ کر کے اپنی بات کو رکھیں گے۔ ہم نے دونوں کی موجودگی میں ایک کی رسید کاٹ کر کے اور عرضی دعویٰ لے لیا۔ اب آگے کا جو ہفتہ آیا اس میں وہ غائب ہو گیا، اب وہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، صرف زبانی ایک چیز ہے، دونوں کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ اس سے بچنے کے لیے اب یہ دوسرا پریشان ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو اب ہم جب لیتے تھے، جب دونوں ساتھ آتے تھے تو ہم نے دونوں سے فیس لے لیتے تھے، 1/2 ان کے حصے میں کر دیتے تھے، 1/2 ان کے حصے میں کر دیتے تھے۔ یہ ہم نے طریقہ وضع کیا، خود ایجاد کیا اس طرح سے۔ اب اس میں ایک معاملہ ایسا آیا، اس کا فائدہ ہمیں ملا کہ وہ دونوں آئے، آنے کے بعد ایک چلا گیا۔ اب ہم نے دوسرے سے کہا کہ اب وہ جو کورٹ میں گیا ہے تو کورٹ میں تم اس کو اپنی رسید کو لے جا کر کے داخل کرو اور اپنے اس عرضی دعویٰ کو داخل کر دو کہ یہ محکمہ شریعہ میں گئے اور انہوں نے رسید کٹائی کہ ہم اسے تسلیم کریں گے۔ تو کورٹ نے اسی 1/2 رسید کا جو ہے اس کو تسلیم کر لیا۔
اور تسلیم کرنے کے بعد کہا کہ بھئی محکمہ شریعہ میں جا کر کے تم اپنا مسئلہ حل کرو۔ جب وہاں تم نے داخل کر لیا ہے تو پھر ہم نے اس کو جو ہے بنا لیا کہ جب دونوں فریق آتے ہیں تو دونوں سے لے لیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ضابطے میں یہی چیز ہے کہ جو دعویٰ عرضی دعویٰ پیش کرے گا وہی جو ہے فیس ادا کرے گا، دوسرے سے فیس نہیں لی جائے گی۔ لیکن اس حکمت عملی کی بنیاد پر ہم نے 1/2 ان سے بھی لینا شروع کیا، 1/2 ان سے بھی لینا شروع کیا۔ اب یہ جو فیس آپ لیتے ہیں تو ہمارا ضابطۂ عمل میں یہ طریقہ ہے کہ اس کا حساب و کتاب رکھنا چاہیے آپ کو، اور حساب و کتاب جو ہے وہ رکھنے کے لیے رسید بنانی ہوگی آپ کو، اس محکمہ شریعہ کے نام سے رسید بنانی ہوگی۔ ہمارے ہاں 3 کاپی رسید کی ہوتی ہے، یعنی جو رسید بنائی جاتی ہے وہ تینوں کاپی مطبوعہ ہوتی ہے، پرنٹڈ ہوتی ہے۔ وہ 1 کاپی تو ہمارے پاس ریکارڈ میں رہتی ہے، اور 1 کاپی ہم جو ہے اس فائل کے اندر لگا دیتے ہیں، جو فائل ہماری ہیئرنگ کے لیے رہتی ہے اس فائل میں ہم لگا دیتے ہیں۔